बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लिंता की कहानियाँ लिंता वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ इसे मुकम्मल एंड तक आप सब ज़रूर सुने। तलाश परी चेहरा, एक ऐसे घराने की लड़के की कहानी मीसम और शिफ्रा की कहानी। मीसम जिसने उबैद जो उसका बेस्ट फ्रेंड था उसके साथ वो शॉपिंग पर गया था। शॉपिंग मॉल पर उसे पहली दफ़ा वो लड़की नज़र आती है। रश की वजह से उनका टकराव हो जाता है जिसकी वजह से शिफ्रा के शॉपिंग बैग गिर जाते हैं। जब वो उसे ये कहती है क्या देख के नहीं चलते, क्या आपको रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो मिसम ने कहा रश की वजह से मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, रश बहुत था। और उसने उसके बैग्स उठा के दिए। उस लड़की को पहली नज़र में देख के मिसम ने पसंद किया। 1 साल बीत गया, वो उसकी तलाश में है, उसे तलाश कर रहा है। कहानी बहुत खूबसूरत अंदाज में मिसम के साथ क्या होता है और शिफ्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, कहानी बहुत खूबसूरत अंदाज में। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम मीसम है। आज से चंद साल पहले की ये बात है, मगर मुझे जब भी याद आती है मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और सजदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा और खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आएँ। और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हर चीज़ दी, हर ख्वाहिश पूरी की। मुझे आज भी ये याद है जब मैंने पहली दफ़ा उबैद के साथ शॉपिंग करने गया था और मैंने उस लड़की को पहली दफ़ा देखा। वो परी चेहरा जिसकी तलाश 1 साल से मैं कर रहा था। शॉपिंग करते वक्त रश बहुत था। सामने से वो लड़की अपनी मम्मी के साथ आ रही थी और मेरा उससे टकराव हो जाता। उसके शॉपिंग बैग गिर जाते हैं और कुछ मेरे भी। मैं उसे उठा कर देता हूँ तो कहती है सामने से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्या आपको रास्ता नज़र नहीं आया? सॉरी, रश बहुत था, हम लोग भी सामने ही जा रहे थे। सॉरी, मैं आपके बैग्स उठा देता हूँ। उसके बैग्स उठा के दिए और वो कॉल पर लग गई। इतनी देर में किसी की कॉल आई, बैग्स उठाए मैंने और हम वहाँ जाकर कोने में खड़े हो गए। और उबैद से मैंने कहा कि मैं देखूँगा ये कहाँ जाती है, कहाँ की रहने वाली है। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि मेरी भी कॉल आ गई। मम्मी की कॉल थी, मैं बात करने लगा, इतनी देर में ना जाने वो कहाँ चली गई आंटी और वो लड़की जिसकी तलाश मुझे आज भी है। और मुझे वो लड़की उस दिन पहले ही नज़र में पसंद आई थी। वो लड़की, वो परी चेहरा मुझे याद आता। जबकि मेरी बड़ी आपी मेरे लिए इतनी लड़कियां देख रही थी, हर लड़की मैं मना कर देता, कहती मिसम सेट हो तुम, अब तुम्हारी शादी करनी चाहिए, लड़कियां देख रहे हैं, भाभियां देखती। मगर मुझे तो उस परी चेहरे की तलाश थी जिसे मैं हर जगह ढूंढता, मगर वो परी चेहरा मुझे अभी तक कहीं भी दिखाई ना दिया। मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे डैड और मेरे 2 बड़े भाई भाभियाँ, उनके बच्चे रहते। हम लोग का घराना बहुत खुशहाल घराना था। और आपी जो मुझे बहुत प्यारी, मेरी सबसे बड़ी आपी, उनकी शादी हो चुकी थी। वो अपने ससुराल में बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रही थी। आजकल शादी की तैयारियों में थी, उनके देवर की शादी थी। और जब भी आती मुझसे एक ही बात कहती। और उस दिन भी आप ही आई हुई थी, उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम्हारे लिए इतनी लड़कियां देखी हैं मिसम, अब तुम्हारी शादी करेंगे। उन्हें मेरे लिए फ़िक्र थी, मगर मैं उन्हें बता चुका था। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। हर वक्त यही कहता कि जो लड़की मैंने देखी और पसंद की, जिस दिन मुझे वो नज़र आ गई मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। और आप ही यही कहती कि वो एक ख्वाब है, उस ख्वाब के पीछे ना भागो। और हर वक्त मैं उसकी तलाश में रहता। उबैद मुझे समझाता, मेरा दोस्त, मेरा नेबर था और हम लोगों की दोस्ती बहुत थी। उसकी मम्मी लाहौर गई हुई थी, उनके नाना की तबीयत ख़राब थी और उनके मामू एडमिट थे, जिसकी वजह से मेरी मम्मी और भाभियाँ खाने वगैरह का ख्याल करती। वो अपने डैड के साथ रहता था। मेरा बेस्ट फ्रेंड उबैद, उबैद से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। मगर मैं हर वक्त उस परी चेहरे को तलाश करने की कोशिश करता कि शायद वो मुझे कहीं नज़र आ जाए। और आप ही हर वक्त यही कहती कि आप मिसन की शादी कर देनी चाहिए, लड़कियां देख रहे हैं। उबैद के साथ मैं हर जगह जाता और उबैद और हम उसे ढूंढते। वो मुझे समझाता यार प्लीज़ उसे भूल जाओ, वो नहीं मिलेगी। और मैं दुआ करता हूँ मुझे मिलेगी, ये तो मैं जानता हूँ, जब भी आता हूँ तो मुझे दुआएं करते हुए मिलते हो। अल्लाह ताला दुआएं पूरी करते हैं। मगर अब बहुत हो चुका मिसम, अब आप ही तुम्हारे लिए लड़की देख रही हैं और बहुत जल्द तुम भी शादी कर लो। मेरी मम्मी आकर मेरे लिए भी लड़की देखेंगी। मगर मुझे जब तक वो परी चेहरा ना नज़र आया मैं अब शादी के लिए हाँ नहीं करूँगा। मैं उससे तलाश कर रहा हूँ। तलाश कब तक करोगे? जब तक मुझ में हिम्मत है। और अब तलाश करते करते ना तुम्हारे दोस्त उबैद को बहुत भूख लगी है। तुम कितना एंजॉय कर रहे हो, इस समंदर की लहरों से कितने शिकवे कर चुके हो, मगर मुझे अब भूख लगी है।
ہر مال میں دیکھ چکے ہیں، پارکس میں، روڈ پر، ہاسپٹل پہ، کہاں کہاں دیکھو گے یار، پلیز مجھے ڈنر کروا دو۔ روزانہ تمہارا یہی مشن ہے۔ ہاں بالکل ہے، آفس سے آتے ہو ایک ہی بات، ایک ہی رٹ، سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ وہ ایک خواب تھا، ایک سراب تھا، نہیں ملے گا، اور وہ مجھے ملے گی، جس دن مل گئی تم خود دیکھو گے۔ اللہ کرے تمہیں مل جائے وہ پری چہرہ جس کی مجھے تلاش ہے۔ وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی تھی عبید، میں سچ کہہ رہا ہوں، پہلی نظر میں مجھے وہ اچھی لگی۔ اس کی بات مجھے آج بھی یاد ہے، دیکھ کے راستہ نہیں چلتے، کیا آپ کو راستہ دکھائی نہیں دیتا؟ وہ مجھے دل کی بہت صاف لگی تھی۔ ہاں لیکن یار ایسا ہوتا نہیں ہے، تم نے اسے وہاں پہ شاپنگ مال میں دیکھا، اب ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے، وہ مجھے ضرور ملے گی، تم دیکھنا ایک دن، اللہ کرے۔ اس دن آپ ہی آئی ہوئی تھی، ٹیبل پر سب کھانا کھا رہے تھے، جب آپ ہی نے مجھ سے کہا کیا بات ہے مسم، کھوئے کھوئے سے ہو، کھانا بھی نہیں کھا رہے، آپ ہی کچھ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ لڑکا وقت پہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے۔ اور ممی مستقل بول رہی تھی آج کل مجھے اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، آفس سے آتا ہے سو جاتا ہے، نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہے۔ کچھ نہیں ممی، آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور مسم تمہارے لیے بھی لڑکی دیکھ رہی ہوں، ابھی تو میں آپ سب کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ سب نے آنا ہے۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، تمہارے ارشان دیور کی شادی ہے۔ ممی کب سے میں شاپنگ پہ لگی ہوئی تھی، اب 2 دن تو رہ گئے شادی میں، آپ سب کو آنا ہے۔ ہاں ہاں بھائی کیوں نہیں، ضرور آئیں گے۔ اور میں بھی سن رہا تھا جب میسم تمہیں ضرور آنا عبید کے ساتھ، عبید کو میں نے اسپیشلی انوائٹ کیا ہے، وہ بھی آئے گا، کہیں نہیں جاتے ہو تم، ارشان کی شادی میں ضرور آنا۔ مامی بہت پیاری ہے میری دیورانی، بہت پیاری ماشاء اللہ سے، آپ کو تو پتہ ہے نا، امی نے منع کیا ہے کسی کو بھی پکس شیئر نہیں کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا میری بہو کو سب بارات والے دن دیکھیں گے۔ ہاں بھائی جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو، امی کا مزاج تو آپ جانتی ہیں۔ اور یہ بتاؤ بیٹا ارشان کچھ بہتر ہوا؟ آپ بتاتی تھی نا کچھ مزاج اس کا غصے کا تیز ہے، ممی وقت کے ساتھ ساتھ سدھر جائے گا، تھوڑا تم کہتی تھی بیٹا کچھ کام میں بھی اس کا دل نہیں رکھتا ہے، راتوں میں دیر سے آتا ہے، ممی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ ہی جاتے وقت مجھے کہہ کے گئیں خاص طور پہ مسم تمہیں آنا ہے شادی میں ارشان کی، اور ضرور آنا، اور انشاءاللہ تمہارے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں۔ آپ ہی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں اس پری چہرے کی تلاش کر رہا ہوں، جس دن مل گئی آپ کو بتا دوں گا، 6 مہینے کے اندر اس لڑکی کو ڈھونڈ لو، اس کے بعد میں تمہارے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں، شادی کر دوں گی، میں 6 مہینے سے پہلے نکال لوں گا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ ایک خواب ہے، ایک سراب ہے، تم کیوں نہیں بھول جاتے، حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ، بھول جاؤ اسے۔ آپ ہی وہ مجھے ضرور ملے گی۔ اور اس طرح آپ ہی کہہ کے چلی گئی اور کہا سب آنا، ہم سب شادی کی تیاریوں میں تھے، اور پھر وہ 2 دن بعد شادی آئی، ہم وہاں گئے، پھر ہم سب تیار ہو کے شادی میں گئے، اور وہاں پر سب پکچرز وغیرہ بنوا رہے تھے، اور سب شادی میں بہت خوش تھے، آپ ہی بھی خوش نظر آ رہی تھیں۔ جب مجھ سے عدیل نے کہا چلو سب وہاں بلا رہے ہیں تمہیں، آپ ہی بھی بلا رہی ہیں، ارشان کو مبارکباد دینی ہے، دلہن دیکھو، چلو سب بلا رہے ہیں، چلو چلتا ہوں۔ اور اس طرح جب ہم وہاں پہنچے، جیسے ہی اسٹیج پر ارشان کو میں نے مبارکباد دی تو جیسے میرے سامنے اندھیرا سا آ گیا، میں اپنے آنسوؤں کو برداشت کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرے، اور میں پلٹ گیا۔ عبید تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے بھی دیکھا، یہ تو وہی لڑکی ہے جو مال پر تم نے دیکھی تھی، 1 سال سے تم اس کی تلاش میں تھے، یہ وہی پری چہرہ ہے۔ اور میں واپس آ گیا، سب وہاں پر انجوائے کر رہے تھے، اور عبید مجھے گھر لے کر آ گیا، میری بہت حالت خراب تھی، اور عبید نے بہت سمجھایا مجھے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے کہ جس لڑکی کی تلاش میں میں تھا اس کی شادی ارشان سے ہو گئی، آپ ہی کے دیور سے۔ اور پھر بعد میں آپ ہی کو جب پتہ چلا، انہیں اتنا دکھ ہوا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ ارشان کی شادی کی خوشی مناؤں یا بھائی کا غم، کیونکہ بھائی ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا ٹوٹ کے، اور وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ جب آپ ہی آئی انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ پری چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا جب اسٹیج پہ، جب میں نے اسے دلہن بنے دیکھا۔ اور اس طرح دن گزرتے چلے گئے، آپ ہی سے خیریت پوچھتا تو آپ ہی کہہ رہی تھی سب ٹھیک چل رہا ہے، اور اس طرح میں اس گھر میں آ گئی، اور سب لوگ بہت اچھے تھے، سب میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور بھابھی بہت اچھی تھیں، سب خیال رکھتے، مگر ارشان شروع میں بہت اچھے رہے، اور جب ہم جاتے دعوتوں میں ہر جگہ جاتے، سب ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے، اور لیکن مجھے نہ جانے کیوں ارشان بہت کھوئے کھوئے سے لگتے، ہر وقت انہیں بھولنے کی عادت تھی، جو بھی بات میں کہتی وہ کہتے میں بھول گیا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ دعوتیں ہوئیں، ہم لوگ اکثر جاتے، اور پھر بھابھی کے گھر بھی جب ہم گئے
بہت اچھا لگا، بھابھی کا گھر بہت اچھا تھا، وہاں بھی ہماری دعوتیں ہوئیں اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا دن اتنے اچھے گزر رہے تھے۔ اور ممی بھی کہتی کہ ارشان دلہن کو گھمانے لے کے جاؤ، اور وہ ارشان مجھے لے کر جاتے۔ وقت گزر رہا تھا، بھابھی بہت محبت کرتی، دوسری بھابھی وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی۔ دن گزرتے چلے گئے اور اس کے بعد پھر کچھ پتہ ہی نہ چلا، اندازہ نہیں تھا مجھے ارشان کے غصے کا۔ ارشان بہت غصہ کرتے تھے، اکثر لیٹ آور آتے، جب ان سے سوال کرتی تو غصے سے بولتے اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، گھر جاتی ممی سے کوئی بات نہ کرتی، نہ ڈیڈ کو کچھ بتاتی، ان کی اکلوتی بیٹی، انہوں نے بہت محبت سے پالا تھا اور وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ شروع میں ارشان میرے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتے، صحیح چل رہے تھے، اور اس کے بعد ان کا مزاج نہ جانے کیوں اس طرح کا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر لیٹ آتے، ان کے بھائی لوگ بھی پوچھتے تو وہ انہیں جواب یہ دیتے تھوڑا بزی تھا، اور کسی کا کہنا نہیں سنتے تھے۔ مجھے جواب بھی جب کوئی سوال کا جواب پوچھتی تو صحیح جواب نہ ملتا۔ میں نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا، ابھی 3 مہینے تو شادی کو ہوئے تھے اور ارشان کا غصہ کھل کے سامنے آیا۔ اور پھر 4 مہینے گزر گئے، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ جب بھی میں روم میں دیکھتی وہ موبائل پر بیٹھے ہوتے، ویڈیو کال پر بات کر رہے ہوتے، اکثر کتنی کالز آتی وہ ہر وقت کال پر بات کرتے، میں جب بھی پوچھتی تو مجھے وہ جواب دیتے انٹرفیئر نہیں کرنا، یہ میری لائف ہے، میں اسے جیسے بھی جیوں، مگر میں آپ کی شریک حیات ہوں، آپ کی وائف ہوں، میرا فرض بنتا ہے۔ اور وہ مجھے اسی طرح سے جواب دیتے، میں کسی سے کچھ نہ کہتی، ہر وقت اسموکنگ کرنا، اور نہ آپ مجھے وہ کہیں لے کے جاتے تھے، ممی کیا بھی بولتی بہت کم لے کے جاتے، ہر وقت غصہ کرتے اور مجھ سے اس طرح بات کرتے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا، میں گھر والوں سے، بھابھی سے، کسی سے ذکر نہ کرتی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، شادی کو 4 ماہ گزر گئے، اور ایک دن تو انہوں نے مجھے اس طرح کہا آج کے بعد سے میرے معاملات میں نہ بولنا ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں یہ سن کے بہت گھبرائی، اداس ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آتا تھا، مجھے دیکھتے نفرت سے اس طرف چلے جاتے، ہر وقت وہ ویڈیو کال پر موبائل پر لگے رہتے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا زندگی میں اب آگے کیا ہوگا۔ میں بہت ڈسٹرب رہنے لگی تھی، ممی کیا جاتی کھوئی کھوئی سی رہتی، اکثر پوچھتی تو کہتی ممی میں ٹھیک ہوں، انہیں میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ گھر والے سسرال میں سب بہت اچھے تھے، ارشان ان کا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، ہر وقت لیٹ نائٹ آتے۔ ایک دن عادل آیا، بہت اداس لگ رہا تھا اور بہت ڈسٹرب۔ جب میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، اتنے ڈسٹرب کیوں لگ رہے ہو، تب اس نے کہا یہ موبائل دیکھو، اس پر ویڈیو ہے ارشان کی۔ یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی مجھے شاک لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے ساری انفارمیشن دی، میرا دوست عامر ہے نا، اس نے اسے اس نشے کی حالت میں اٹھایا اور گھر پہنچایا تھا۔ اس وقت تو اس نے اس کی ہیلپ کر دی تھی، اس کے گھر والوں کو فیل نہیں ہوا، لیکن اس کی انفارمیشن پتہ کی ہے ہم لوگوں نے، دوستوں نے، تو پتہ چلا یہ ڈرنک کر ہے، نشہ کرتا ہے، اس کی گیدرنگ صحیح نہیں ہے، اور جس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ اسے دیکھا گیا ہے وہ لڑکیاں عام گھریلو لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں، وہ لڑکیاں صحیح نہیں ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، شفرا کی زندگی برباد ہو گئی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، شفرا برباد ہو گئی ہے، شفرا وہ پری چہرہ جسے تم نے اپنے خوابوں میں بنا تھا، وہ برباد ہو گئی ہے۔ اور مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر آپ ہی کو بلایا، خاموشی سے آپ ہی کو سب کچھ بتا دیا، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، ان کے بھائیوں نے بھی سوال جواب کیے، مگر ارشان نے کسی کی نہ سنی۔ آپ ہی بہت غصے میں تھیں، انہوں نے شفرا کو جب بتایا تو شفرا نے پھر A to Z بتایا کہ 4 مہینے سے میں سب کچھ ضبط کر رہی تھی بھابھی، یہ اس طرح کرتے تھے، اس طرح لڑکیوں سے کال پر بات ہوتی تھی، اور بہت زیادہ روئی شفرا، بہت اداس تھی۔ اور پھر میں نے شفرا کو سب کچھ بتایا اور ساری چیزیں، میرا کام تھا، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اور جب شفرا نے مجھے ساری بات بتائی، بھابھی میں تو 4 ماہ سے برداشت کر رہی ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بہت خراب سلوک کیا، یہ اس طرح کرتے ہیں، سب کچھ اس نے ہمیں بتایا۔ بیٹا مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، اور ارشان میرے ساتھ بہت بھابھی خراب سلوک کرتے ہیں، اگر یہ بات ممی کو پتہ چل گئی، اور پھر دیکھو نا بڑے بھائیوں کو کیسے جواب دیں ارشان نے، میں نے جب سب کچھ بتایا تمہارے بڑے بھائی کو، اور جب وہ گئے انہیں بھی جواب دے دیے، اور یہ لڑکا واقعی میں راتوں کو لیٹ آتا تھا، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے یہ کس لائن پر پڑ گیا، ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ ارشان یہ سب کیا ہے، مجھے تو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ تصویریں اور یہ ویڈیو دیکھو، بھابھی پلیز آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میرے معاملات میں نہ بولیں، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، بھابھی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔
اس معاملے میں آپ نہ آئیں تو بہتر ہوگا۔ میں جانوں اور شفرا، چاہے شفرا کی زندگی برباد کر دو تم۔ بھابھی پلیز آپ ابھی جائیں، یہ میرا معاملہ ہے۔ لگ رہا تھا وہ جیسے عجیب اس کی حالت تھی، جیسے چکر سے اس کو آ رہے تھے، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ نشہ کرتا تھا۔ اس نے مجھے بھی منع کیا کہ آپ باہر جائیں۔ انہوں نے تو بھابھی کو بھی جواب دیا۔ بھابھی بہت افسوس کر رہی تھی کہ کہاں پرورش میں کمی رہ گئی۔ بھائی سب لوگ بہت افسوس کرتے، گھر والوں کو سب پتہ چل گیا کہ یہ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اس طرح وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ سب سمجھاتے کہ شاید سمجھ جائیں گے، مگر دن بہ دن جھگڑے پڑتے چلے گئے، اور ہر وقت وہ کال پر لگے رہتے، اور اکثر راتوں کو دیر سے آتے۔ آفس جانا چھوڑ دیا۔ بھائی جان وغیرہ سب سمجھاتے، کسی کی نہ سنتے، اتنے جھگڑے بڑھ گئے۔ ہر وقت کہتے میرے راستے میں نہ آنا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے یہ کیسے کہتے ہیں؟ بات اتنی بڑھ گئی، ایک دن انہوں نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا، غصہ اتنا کیا، ہر وقت دھمکی دیتے تھے تو میں چھوڑ دوں گا، اور ایک دن وہ آ ہی گیا جب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس طرح انہوں نے چیخ و پکار کی، جھگڑا بڑا، سب لوگ آ گئے۔ انہوں نے اس سے پہلے ہی وہ لفظ بول دیے تھے، ڈیورس دے دی تھی، اور اس طرح سب کو بہت افسوس ہوا اور گھر چلی گئی، اور پھر حالات اس طرح کے ہو گئے۔ سب کو بہت افسوس ہوتا۔ ممی بہت بیمار رہنے لگی تھی، ڈیڈ بہت پریشان رہتے، بھابھی بہت اچھی تھی، ہمیشہ میرا خیال کرتی، پوچھتی، خیال کرتی۔ پھر ایک دن ممی کے ساتھ ان کی میں بیسٹ فرینڈ کے گھر گیا، اور وہاں جا کے تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں یہ وہی لڑکی ہے، اور ممی کس طرح افسوس کر رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہے، اتنا کچھ ہو گیا۔ میں لاہور گئی ہوئی تھی، اور ان سے ملو، یہ میرا بیٹا عبید ہے، ہمیشہ ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی، ڈرائیور کی طبیعت صحیح نہیں تھی، آج اپنے بیٹے عبید کو لے کے آئی ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اور وہ بہت اداس لگ رہی تھی آنٹی، وہ سب کچھ بتا رہی تھیں، کس طرح ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور کس طرح ارشان نے اسے ڈیورس دے دی۔ تم فکر نہیں کرو، سب اچھا ہوگا، اور وہ بہت دعائیں دے رہی تھیں۔ کافی گھنٹے ممی بیٹھی رہیں، انہیں سمجھاتی رہیں، اور اس کے بعد اجازت لی، وہ گھر آ گئیں۔ جب گھر آئیں تو میں بہت ہنس رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہے، تم اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ ممی میں ہنس نہیں رہا ہے، بلکہ خوشیاں منا رہا ہوں۔ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ شفرا کا گھر ٹوٹ گیا، تم ہنس رہے ہو؟ ممی گھر آباد ہو جائے گا؟ آپ کو یاد ہے مس ہم کو ایک لڑکی پسند تھی، میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا تھا، کس طرح مال میں اسے ایک لڑکی دکھائی دی، اسے وہ 1 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، تم لوگ بیسٹ فرینڈ ہو، اور وہ شادی بھی نہیں کرتا اسی وجہ سے۔ یہ شفرا وہی لڑکی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں ممی، اب آپ کو سچویشن سنبھالنی ہے۔ بہت نائس فیملی ہے، بیسٹ ہے بھائی، بہت اچھے لوگ ہیں، میسم نیبر ہیں ہمارے، اتنے سالوں سے جانتے ہیں، میں بات کروں گی۔ اور پھر ممی اس طرح جانے لگی، اکثر اپنی دوست کے یہاں جاتی اور انہیں سمجھاتی، اور میسم کو میں نے یہ گڈ نیوز بتائی۔ میسم خوش، بہت زیادہ، تم نے یہ کیا ایسی خوشی بتائی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، برداشت کریں آپ، سب کچھ ملے گا آپ کو، ممی سب کچھ سنبھال لیں گی، آپ ہی گھر والے سب کو بتا دیا، سب خوش تھے۔ اور اس طرح ممی، اس بات کو ذرا 6 مہینے گزر گئے تھے، ممی اکثر جاتی، انہوں نے بہت سمجھایا اپنی دوست کو کہ تم فکر نہیں کرو، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، خوش رکھے گا میسم۔ اور اس طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد ان لوگوں کو لے کر آنا۔ بات چیت چلتی رہی، اور پھر آپ ہی سب لوگ گئے، رشتہ طے ہوا۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ یہ مت سمجھنا تمہاری جٹھانی کی دیورانی تھی یہ، اور اب اس کی وہ بھابھی بنے گی، بہت خوش رہے گی میسم، بہت اچھا لڑکا۔ اس طرح رشتہ طے ہو گیا، اور پھر ساری تیاریاں ہوئیں، 6 مہینے گزر چکے تھے، اس کے بعد پھر رشتہ ہوا، اور ساری تیاریوں، پھر شادی طے ہو گئی، سب لوگ بہت خوش تھے، سب لوگ اتنا خوش تھے، آنٹی بہت خوش ہوئیں، انہوں نے یہ رشتہ لگایا، اور پھر میسم مجھے ہر وقت تھینک یو کہتا، تھینک یو، آپ بھی مسکرا رہی تھی میسم کے ساتھ، سب لوگ خوش ہوتے، ڈیڈ خوش تھے کہ اتنی اچھی لڑکی شفرا، انہیں بھی سب کچھ پتہ چل گیا تھا، اور میں اپنے دوست کا بہت زیادہ تھینک کرتا کہ تمہاری وجہ سے نہ اس دن تم دیکھتے نہ پتہ چلتا، کیونکہ تم تو کبھی ممی کے ساتھ جاتے ہی نہیں تھے، وہ ہمیشہ ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھیں، اور میں یہی بولتا کہ ممی کی 2 ہی تو بیسٹ فرینڈ ہمیشہ جاتی تھیں، اکثر سیمینار وغیرہ بھی وہ انہی کے ساتھ جاتی، اور اس طرح آج شفرا کا رشتہ ہوا، دیکھو تمہاری شادی وہ دن بھی آ ہی گیا۔ سب بہت خوش تھے، پکچرز بن رہی تھیں، سب انجوائے کر رہے تھے، سب نے بہت زیادہ تعریف کی کہ میسم بہت پیارے لگ رہے ہو، شفرا بہت پیاری، آپ ہی خوش تھیں، اور آپ ہی مجھ سے پوچھ رہی تھیں میسم خوش تو ہو؟ جی آپ ہی، اور میں نے آپ ہی کو آہستہ سے کہا 6 مہینے سے پہلے ہی ڈھونڈ لیا، آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ ہی بھی مسکرانے لگی، اور آپ ہی اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کو پتہ ہے کس کا ہے؟ عدیل اور آنٹی کا۔ عدیل میرے بیسٹ فرینڈ، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، اور عدیل بھی بہت خوش تھا، اور اس طرح شادی کی تقریبات ختم ہوئی، اور سب بہت اچھے تھے، بہت کیئرفل تھے،
ممی بہت خوش، سارے گھر والے سب خوشیاں مناتے، اور واقعی شفرا کو سب پسند کرتے اور سب خوش تھے کہ میسم کی آرزو پوری ہوئی۔ اور میں جب بھی جاتا کہیں بھی دعوت میں کسی بھی شادی میں، تو سب تعریف کرتے کہ شفرا اور میسم کو نظر بد سے بچائے، نظر اتارو۔ اور میسم اکثر مجھے یاد دلاتے، آپ نے جب مجھے پہلی دفعہ آپ کے بیگس گر گئے تھے تو کس طرح کہا تھا، دیکھ کے نہیں چلتے آپ، راستہ نظر نہیں آیا آپ کو؟ تو میں نے کیا کہا تھا، رش بہت تھا، سوری، اور بیگس اٹھانے لگا۔ دراصل میں آپ کو دیکھ کے راستہ بھول گیا تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا مال کا راستہ کس سائڈ پہ، اور وہ ہنسنے لگی۔ زندگی اتنی اچھی گزر رہی تھی، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، وقت پتہ ہی نہیں چلا، 1 سال کا عرصہ بیت گیا، اور پھر ہماری فرسٹ ویڈنگ اینیورسری آئی۔ سب بہت انجوائے کر رہے تھے، سب خوش تھے، ہم سب مل کر ساری فیملی دو دریا گئے، وہاں پر سب نے بہت انجوائے کیا، سب انجوائے کر رہے تھے، وہاں سیلیبریٹ کیا تھا میسم نے فرسٹ ویڈنگ اینیورسری، اور اتنے گفٹس تھے، سب بہت زیادہ کانگریچولیشن بول رہے تھے، آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہو، اسی طرح ہمیشہ ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کرتے رہو۔ خاص طور پہ وہاں پر بلیک پانی بہت اچھا لگ رہا تھا، وہاں کا منظر، بوفے تھا، سب کچھ تھا، سب بہت اچھا تھا۔ اور پھر آپ ہی نے کہا کیک کب کٹے گا، آپ ہی بس تھوڑا سا ویٹ، اور پھر وہ دل میں سوچ رہی تھیں، انہوں نے پھر آہستہ سے کہا، تم میری دیورانی بنی تب بھی مجھے ناز تھا، آج میری بھابھی بنی تب بھی میں خوش نصیب ہوں، مجھے دکھ ہے ارشان اگر سیٹ ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا، نہ جانے کس گیدرنگ میں پڑ گیا، اور میں سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اور سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، سب خوش تھے۔ آپ ہی نے کہا کیک کب کٹے گا، میں نے ان سے کہا بس آپ ہی تھوڑا سا ویٹ، اور اتنی دیر میں ہم لوگ وہاں پر اپنی پکچرز بنا رہے تھے، بہت بیوٹیفل لگ رہا تھا، پکچرز بنائی، دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اور جب میں نے گفٹ دیا تو شفرا کو بہت زیادہ پسند آیا، اس نے کہا اٹس بیوٹیفل، فلاورز بھی بہت اچھے ہیں، ہر چیز آپ نے، کیک وغیرہ گفٹ سب اچھے دیے۔ اور جب میں نے انہیں پریزنٹ کیا، اٹس بیوٹیفل، ایم اور ایس کا لاکٹ بہت اچھا ہے، آپ کے لیے لیا ہے، اسے ہمیشہ سنبھال کے رکھیے گا، اسے ٹوٹنے نہ دیجیے گا، ایم میسم، ایس شفرا، تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا مجھے تمہارا گفٹ، اور ہم یوں ہی ویڈنگ اینیورسری مناتے رہیں، بس بہت اداس ہوں، مجھے کبھی ناراض نہ ہونے دیجیے گا۔ اداس کیوں ہو، ارشان کی یاد تھی، اور افسوس تھا کہ اس نے میری قدر نہ کی، ہم آپ کی قدر کر رہے ہیں، اس چیپٹر کو میں کلوز کر چکی ہوں، افسوس یہ ہے کہ انہوں نے قدر نہ کی، غلط چکر میں تھے، غلط سوسائٹی میں چلے گئے، غلط گیدرنگ تھی ان کی، اور اب پچھتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اچھی لڑکی مل جائے۔ میسم، ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وائف نہیں سمجھ پا رہی، اور وہ مسلسل اسے عزت دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں، گھر والے اسے، وہ اس کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، مگر وہ نہیں سمجھ پاتی تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نہیں سمجھ پاتا، کبھی بیوی نہیں سمجھ پاتی، ان رشتوں کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ بیلنس رکھنا چاہیے، اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اسے سمجھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور جس طرح ارشان نے قدر نہ کی۔ اور آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں میسم، آپ کے ساتھ، اور واقعی میں نے آپ کو پایا دعاؤں سے، بعض دعائیں پوری نہیں ہوتی لیکن میری دعا سچی تھی، اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب مال میں آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا دیکھ کے راستہ نہیں چلتے، آپ کو کیا راستہ نظر نہیں آیا؟ میں آج سچ کہتا ہوں، آپ کو دیکھ کے راستہ بھول گیا تھا، آپ کی تلاش تھی اور آپ مجھے مل گئیں، اور بس میرا دل بہت نازک ہے، مجھے کبھی ناراض نہ کیجیے گا، کبھی ناراض نہیں کروں گا، کبھی مجھ سے ناراض ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، کوئی خطا ہو جائے تو مجھے ضرور بولیں، مگر ناراض نہ ہونا، میرا دل بہت نازک ہے، میں سب سے محبت کرتی ہوں، سب کا خیال کرتی ہوں، آپ اس کی فکر ہی نہ کریں، آپ ہمیشہ خوش رہیں گی۔ اور اب آپ میسم، یعنی میسم کی وائف ہے، مسز میسم، اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہا کریں۔ آپ کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سانگ ہے، وہ آپ کے لیے ورڈنگ پر ڈیلیکیٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، سنائیں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہی آ جائیں اور کیک کٹے، تیرا میرا ہے پیار امر، تو چاہے قدموں میں سر رکھ دوں، یہ جیون کیا کر مانگے تو میری جان نظر کر دوں۔ تھینک یو، بہت خوبصورت سانگ ہے، تو مجھے بھی بہت پسند ہے، اور اسے ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گی۔ آپ ہی وغیرہ اب سب آ رہے ہیں، عدیل آ رہا ہے، کیک کٹے گا، اور پھر سب نے کلیپنگ کی، ایک زوردار آواز آئی، ہیپی ویڈنگ فرسٹ اینیورسری، ہیپی ویڈنگ اینیورسری، کانگریچولیشن، اور سب مبارکباد دے رہے تھے، اور کیک کٹا، سب نے انجوائے کیا۔ آج ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، ہیپی لائف گزار رہے ہیں، اور ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، تو اسے لائک کیجیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جس طرح میسم کی خواہش پوری ہوئی، ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو، اگر دل سے خواہش کی
اور اس نے دعا کی تو اس کی خواہش پوری ہوئی، اور آج شفرا اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میسم شفرا کے ساتھ بہت ہیپی لائف گزار رہا ہے، گھر والے سب بہت خوش ہیں، شفرا بہت گھر والوں کو پسند کرتی ہے، لائک کرتی ہے، سب کی عزت کرتی ہے، اس کی ممی ڈیڈ بھی بہت خوش ہیں، اور اسی طرح سے بہت انجوائے کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیشہ ویڈنگ اینیورسری منا رہے ہیں، خوش ہیں اپنی زندگی میں۔ اور ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ اللہ حافظ۔